निकालिए नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह पारा नंबर 18। खान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में सुर्ख चादर से सहारा लिए हुए तशरीफ रख रहे थे, यानी डार्क कलर की चादर होगी। बस मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तलबुल इल्म के लिए हाजिर हुआ हूँ, यानी इल्म की तलब के लिए हाजिर हुआ हूँ। अब यानी अपने आने का मकसद बता दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा तालिबुल इल्म के लिए, बेशक तालिबुल इल्म को फरिश्ते अपने परों से ढक लेते हैं और ढक लेते हैं और एक दूसरे पर हुजूम करते हैं, यहाँ तक कि आसमानी दुनिया तक पहुंच जाते हैं, और उस चीज की मोहब्बत की वजह से जिसको वो तलब करता है, यानी जन्नत में किस लिए पहुंचता है, उस चीज की वजह से जिसको वो तलब करता है। यानी वो सिर्फ कुरान का इल्म और इल्म हासिल करने के लिए दाखिल हुआ था मजलिस में, तो इसलिए अल्लाह ताला के फरिश्ते उसको ढक लेते हैं और उसका हुजूम बना लेते हैं, और उसकी दुआएं कहाँ तक पहुंचती हैं, फिर आसमानी दुनिया अर्श तक पहुंचती है। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए यहाँ पर, सिर्फ एक मकसद, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं कि आपको कोई दुनिया में तारीफ करे, शोहरत मिले या आपका नाम हो, कुछ भी नहीं। बस एक मकसद क्या होना चाहिए कि मैं इल्म की तलब के लिए यहाँ आई हूँ, मैं अपने इल्म में इजाफा करने के लिए और इल्म को तरोताजा करने के लिए, क्योंकि पता तो हमें बहुत कुछ होता है लेकिन इल्म को तरोताजा करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, और वो आपका मकाम और दर्जा अलग होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मक्की सूरत है। हजरत उमर से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती तो आपके चेहरे के आसपास शहद की सी मक्खी सी गुनगुनाहट की सी आवाज होती, यानी जैसे शहद की मक्खी की आवाज होती है गुनगुनाहट की, वैसे ही आवाज होने लगती। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद किबले की तरफ रुख करा और अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, और दुआ ये की, ए अल्लाह, हमें ज्यादा कर, थोड़ा ना दे और थोड़ा ना रहने दे, हमें इज्जत दे और जलील ना रहने दे, हमें अता कर और महरूम ना रख, हमें दूसरों पर मुकद्दम कर, दूसरों को हम पर मुकद्दम ना कर, हमें नोश कर दे और हमसे खुश हो जा। इस दुआ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर 10 आयात नाजिल हुई हैं, जो उन पर अमल करेगा जन्नत में दाखिल होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 10 आयतों की तिलावत की। अब इन्हीं आयतों में हमें अपना जायजा लेना है, यानी हमारा क्राइटेरिया है कि हम कहाँ फिट होते हैं, इन आयतों में हम फिट होते हैं या नहीं होते, और अगर नहीं होते तो फिर बहुत ज्यादा डरने की बात है कि अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम इनमें फिट हो जाएं। ये हमारा क्राइटेरिया है। क़द अफ़लाहल मुमिनून, दर हकीकत अफ़लाहा, फलाह पा गए, कामयाब हो गए। फलाह से बनाए ना, ये मुफलिहून भी इसी से बनाए, तो ये माजी है। फलाह पा गए मोमिन, ईमान वाले। ईमान वालों के लिए कौन सी कामयाबी है, जन्नत की, यानी असल कामयाबी कौन सी है, जन्नत की कामयाबी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत को पैदा किया। तामीर का अंदाजा ये था कि एक ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की थी और गारा कस्तूरी का था। फिर अल्लाह ताला ने उससे कहा, कलाम कर, यानी तू मुझसे बात कर। तो उसने कहा, यानी जन्नत ने कहा, क़द अफ़लाहल मुमिनून, यानी कामयाब हो गए, दर हकीकत कामयाब हो गए मोमिन। फरिश्तों ने कहा, ए जन्नत, तेरे लिए खुशखबरी हो, तू बादशाहों का ठिकाना है। यानी एक शख्स दुनिया में अगर इंतहाई गरीब और बहुत बुरी हालत में जिंदगी बसर कर रहा है लेकिन अल्लाह से राजी है, तो उसको किस बात की खुशखबरी है कि वो बादशाहों का ठिकाना, यानी जन्नत उसे मिलेगी। अब बादशाह का ठिकाना ये थोड़ी है कि बादशाह जो यहाँ तो वो वहाँ भी बादशाह ही बन के रहेगा। बादशाह वो जो यहाँ पर गरीबी की हालत में भी अगर रहा, गुर्बत की हालत में रहा, बीमार रहा, परेशान रहा, लेकिन अल्लाह से हर हाल में राजी रहा, उसके लिए वो जन्नत है। और जन्नत भी क्या, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। अगर अल्लाह ताला सिर्फ सोने का बना देता, कलर्स नहीं रहते ना उसमें, बस एक ही कलर होता, कॉम्बिनेशन सबको अच्छा लगता है ना, कलर एंड कॉम्बिनेशन, इसलिए एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की और गारा कस्तूरी का। अगर पूरा ही सोने का होता तो हम बोर हो जाते एक ही चीज को देख देख के, अब उसमें देखने में भी अच्छा लगेगा।
اب ان کی صفت یہاں سے شروع ہے، الذین ہم، وہ لوگ جو فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں، خاشعون، خشوع کرنے والے ہیں. پہلی صفت کیا ہے؟ خاشعون، خشوع کرنے والے، سکون دل میں بھی اور ظاہر میں بھی سکون، دل میں بھی اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، یہ ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں سے دیکھنے سے بچنا، نماز کی حالت میں ہم دائیں بائیں نہ دیکھیں، یہ کیا کہلاتی ہے؟ خشوع کہلاتی ہے. اسی طرح حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی بھی حصے سے نہ کھیلنا خشوع کہلاتی ہے. کھیلنا مطلب کھجا لیا یا کپڑا صحیح کر لیا یا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ اس سے خشوع چلی جاتی ہے. جب تک ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی دھیان ہماری طرف رہتا ہے، اور جیسے ہی ہمارا دھیان ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بھی ہماری طرف سے ہٹ جاتا ہے. کھلی آنکھوں سے کنسنٹریشن کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے کنسنٹریشن نہیں آتا، اس لیے نماز میں آنکھیں بند کرنے سے منع کیا ہے. آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو دھیان 10 جگہ اور جاتا ہے. آنکھیں کھلی رکھ کر سجدے کی جگہ دیکھنا، ایک ہی جگہ دیکھیں آپ، سجدے کی جگہ، ٹھیک ہے. اسی طرح خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی ہو اور انکساری کا احساس ہو کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے سارے باڈی پارٹس پرسکون ہوں، اندر بھی اور باہر بھی. اور خشوع میں عام طور سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ رونا، گڑ گڑانا، زور زور سے آواز کرنا، یہ خشوع ہوتی ہے. بلکہ نہیں، خشوع کیا ہے؟ اگر ہمیں رونا نہیں آ رہا لیکن مکمل دھیان ہمارا کس کی طرف ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں روتے روتے ہاتھ میں ہینکی پکڑ لیتے ہیں، ٹیشو پکڑ لیتے ہیں، ہے نا، روتے رہتے ہیں اور جو ہے صاف کرتے جاتے ہیں، تو اس سے خشوع چلا جاتا ہے. اگر مجبوری میں پکڑنا پڑ جائے، مان لو کسی کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے اور اس کو زکام بہت زیادہ ہو رہا ہے نا، اور کسی کو ہوتا ہے لگاتار چلتا رہتا ہے، تو اس میں ایک ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں. جب ہم کر رہے ہیں ایک ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا وہ ٹپک ٹپک کے نیچے نہ گر جائے. ٹھیک ہے. نماز کی حالت میں عموماً اس سے منع ہے. آگے پیچھے دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا، اپنی چادر ٹھیک کرنا، یہ ساری چیزیں خشوع کے خلاف ہیں. دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. ہاتھ پاؤں کا خشوع یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم کر دے. جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کریں گے. اس کے لیے آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز بھی ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، خشوع کے ساتھ. لیکن اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، 1/3 حصہ یا آدھا حصہ لکھ دیا جاتا ہے. یعنی جتنی پرسنٹیج اس کی خشوع میں ہوگی، نماز میں ہوگی، اتنا ہی پرسنٹیج اس کے ثواب میں ہوگا. اب آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے اپنی نماز کو کتنا پرسنٹ دینا ہے، جتنا پرسنٹ آپ دیں گے اتنا پرسنٹ آپ کو اس کا اجر ملے گا. اب دیکھو، انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے سب سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں نے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے، میں حاضر ہوں اس کی طرف. اور نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا ہے. جلدی نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ جلد بازی سے کیا ہوتا ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے. اپنی نفس کو بار بار یاد دلانا ہے کہ میں اللہ کے حضور کھڑی ہوں. ہو جاتا ہے نا ادھر ادھر دھیان، لیکن بار بار لائیں اور کیا کہیں کہ نہیں میں تو اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ خشوع آئے گا. اسی طرح پھر روایتوں میں آتا ہے، جیسے بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جواب اس کے ذہن میں رہنا چاہیے. جیسے اگر بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تب انسان کہتا ہے نا انسان الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. لیکن اگر ہم تیزی سے پڑھتے چلے جائیں اور جواب کا انتظار بھی نہ کریں تو یہ خشوع کے خلاف ہے. یعنی ہم نے جواب کا انتظار ہی نہیں کرا، پھر کہاں سے جواب آئے گا؟ اس لیے سکون سے اور رک رک کے نماز پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح اگر انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. جب تم کہتے ہو مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا یا آدھے سے زیادہ، مطلب بہت کم فاصلہ رہ گیا. کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے،
میں نے اسے دے دیا جو اس نے مانگا. اب یہ بتائیں کہ اگر ہم جلدی جلدی پڑھتے جائیں گے اور جب آپ کا انتظار بھی نہیں کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو خوشبو یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کے جواب کا انتظار کریں. اسی طرح والذین، اور وہ لوگ جو ان لغو باتوں سے، وہ سب لغو باتوں سے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں. معرضون، لغو باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ لغو کسے کہتے ہیں؟ بے معنی بات، بے فائدہ بات، فالتو کی بات، جس کا مقصد یعنی ایسا کام جو کہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا دے اور دنیا کی طرف لگا دے. مقصد صرف اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے خاطر کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، کچھ بھی بننا ہے، وہ کس کے خاطر کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر. اور جو اصل مقصد سے ہٹ گیا وہ پھر لغو باتوں میں پڑ گیا، وہ پھر وہی لغو باتوں میں پڑتا ہے. اور جو شخص لغو سے بچتا ہے وہ حرام سے بھی بچتا ہے اور پھر بڑے بڑے گناہ سے بھی بچ جاتا ہے. بڑے بڑے گناہ بھی تو اسی سے آتے ہیں نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے. لا یعنی مطلب جس کے کوئی معنی نہ ہو. نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے تھے، چھوٹا سا خطبہ دیتے. اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ من حسن الاسلام المرئی ترکہ مالا یعنی، یعنی انسان بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی بھی لغو باتیں نہ ہوں. اگر ایسا ہوا تو اس کا درجہ کس میں لکھ دیا جاتا ہے؟ علیین میں. علیین یعنی جو رجسٹرڈ ہے 7ویں آسمان کے اوپر، اس میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اگر وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں فالتو کی باتوں سے بچا رہا. بچ سکتے ہیں فالتو کی باتوں سے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بات چیت نہیں کرنی، گیم نہیں کھیلنی، نارمل ٹاکس نہیں کرنی؟ کیا ہے بتائیں؟ ہاں، مومن جب لغو باتوں کے پاس سے گزرتا ہے تو فوراً گزر جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل. گیم کھیلنی ہے لیکن کون سی گیم؟ جو با مقصد ہو. جیسے صحابہ کرام سوئمنگ کرتے تھے، تیر اندازی، گھڑ سواری، جس سے فائدے ہوں، جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہو. اور اگر ہم پب جی کھیلتے رہے تو، پوکیمون کھیلتے رہے تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ٹی وی، اس سے ہماری فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ہاں جا ضرور رہا ہے، ہماری آئی سائٹ ضرور جا رہی ہے، دماغ بھی جا رہا ہے، آئی سائٹس بھی جا رہی ہے، کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. اور ٹی وی دیکھنا بہت زیادہ، نیوز دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے نبی بھی خبر رکھا کرتے تھے آس پاس کی، تو ہم بھی خبر رکھ سکتے ہیں، نیوز دیکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیچر کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ جیوگرافی دیکھتے ہیں، نیشنل جیوگرافی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن گانے، وہ فالتو کی باتیں، ہاں بےہودہ باتیں، یہ نہیں دیکھ سکتے. صحابہ کرام کے درمیان دوڑنے کا بھی مقابلہ ہوتا تھا. کھیل کے وقت پیسے کا ضائع نہ ہو. آپ چیس کھیل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کھیل سکتے؟ چیس کے اندر دماغ چاہیے اور دماغ اس سے تیز ہوتا ہے. آپ چیس کھیل سکتے ہیں لیکن اس کے اندر اگر پیسہ لگا دیا تو وہ منع ہے. بات چیت کر سکتے ہیں لیکن بےہودہ باتیں، جھوٹ، غیبت، چوری، ان سب سے بچنا ہے. اور نماز میں بھی خشوع اسی انسان کو آتا ہے جو کہ لغو بات سے بچتا ہے. آگے والذین، اور وہ لوگ جو ہم للزکاتی، وہ زکات کو فاعلون، کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ ادا کرنے والے ہیں، یعنی زکات کو ادا کرنے والے ہیں. تیسری صفت یہ کہ زکات، اور زکات کے معنی کیا ہے؟ پاک کرنے کے. تو اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی نفس کا تزکیہ کرنا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، اپنے خود بھی باہر سے بھی صاف رہنا ہے اور اپنے اندر کو بھی پاک رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ پابندی کے ساتھ زکات ادا کرنی ہے، اور زکات بھی ادا کرنی ہے پابندی کے ساتھ. کیونکہ اور جب زکات ادا نہیں کری تو کیا ہوگا؟ کنز بن کے سانپ کی شکل میں 2 آنکھوں والی، 2 نقطے والی ہمارے گلے میں لپٹ جائے گا. لے میں تیرا مال ہوں، اور ڈھسے گا. اور کتنے پھن ہوں گے اس کے؟ 7. اور کتنا زبردست ڈھسے گا. اور والذین، اور وہ لوگ جو لی فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اور اللہ، مگر اللہ، اوپر ازواجہم، اپنی بیویوں کے، یا
ماں جن کے ملکت مالک ہوئے ایمانکم ان کے دائیں ہاتھ، فإنکم تو بے شک وہ غیرہ نہیں ہے ملومین ملامت کیے گئے، یعنی اپنی بیویوں کے علاوہ اور اپنی جو باندیاں ہوتی ہیں ان کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور شہوت پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے کا استعمال، زنا، یہ سب حرام ہے۔ اور جب نکاح ہوتا ہے اور طلاق بھی ہو جاتا ہے، طلاق کے بعد بھی اگر پہلے شوہر سے صحبت کی تو وہ بھی حرام ہے، یعنی بالکل منع ہے۔ اس کے علاوہ غلط راستوں کا اختیار کرنا یا قوم لوط والا عمل کرنا یہ بھی حرام ہے، یا کسی اور کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا یہ حرام ہے، یا پھر ہاتھوں سے کرنا کچھ بھی، یہ سب حرام میں آ جاتا ہے، بالکل حرام ہے یہ، ان سب سے بچنا ہے اور اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ فمن ابتغا تو جو کوئی چاہے، ابتغا تلاش کرنا، چاہنا، وراء علاوہ، ذالکا اس کے، یعنی جو کوئی ان سب اس کے علاوہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اس کے علاوہ اگر کچھ چاہے تو یہی لوگ ہیں جو عادون حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو لی اماناتہم اپنی امانتوں کی، وعہدہم اور اپنے عہد کی، راعون نگرانی کرنے والے ہیں، کس کی؟ امانت کی اور اپنے عہد کی۔ امانت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر بھروسہ کیا گیا ہو۔ ذمہ داری کیسے اٹھائی جاتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی امانت ہوتی ہے، اور جو بندہ بندے پر ذمہ داری ڈالے وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اور امانت اور عہد کا پاس رکھنا بار بار قرآن مجید میں آتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کمٹمنٹ جو بھی ہم کمٹمنٹس کر لیں، کسی سے بھی کمٹمنٹ کر لیں تو وہ پورا کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے اس کو توڑ دیا تو پھر وہ قد افلاح المومنون کی لسٹ سے نکل جائیں گے۔ تو اس میں آنا ہے تو ان ساری چیزوں کو فالو کرنا ہوگا۔ امانت میں صرف چیزیں یا پیسے ہی وقت پر لوٹانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک شخص جو بھی کوئی جاب کرتا ہے اور اس کو جاب کو اور اس کی ڈیوٹی کو پورا کرنا، جتنے گھنٹے اس نے مقرر کیے اتنے گھنٹے ڈیوٹی میں دینا، یہ بھی امانت میں آتا ہے، امانت کو پورا کرنا آتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہے تو وہ اپنی طرف سے 100% دے، اس میں کمی نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو، یہ نیت ہو کہ اچھا ایسا نہ ہو میرے سے زیادہ ان کو پتہ چل جائے گا، ایسا نہ ہو سارا تو وہ پورا جتنا اس کے پاس ہے وہ امانت داری سے پورا کا پورا اس اسٹوڈنٹ کو پڑھا دے۔ اور اسی طرح اسٹوڈنٹ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے متوجہ ہو کر پڑھے، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اولاد ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوتی ہے، اس کی اچھی تربیت کرنا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ حدیث آتی ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ پہلا یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھے تو وہ خیانت کرے، دوسرا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تیسرا جب عہد کرے تو بے وفائی کرے، چوتھا جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، یعنی ناحق کی طرف نہیں جانا۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کے بیچ میں ایک امانت ہوتی ہے، ان کے حقوق ادا کرنا، اور ہر جو بھی ذمہ داری ہے، سسرالی رشتہ دار یا اپنے ماں باپ کے ساتھ کمٹمنٹ کو پورا کرنا، بچوں کا کمٹمنٹ پورا کرنا، ماں باپ کا کمٹمنٹ پورا کرنا، ہر چیز کس میں آ جاتی ہے؟ امانت میں آ جاتی ہے۔ تو اسلام کو پر چلنا آسان کام نہیں ہے، ہر قدم پر محتاط ہونا ضروری ہے، ہر قدم کو پھونک پھونک کر رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اسلام ہے نا ہمارے ہاتھ میں، اور میں نے بتایا تھا یہ چنگاری بھی ہے، آگ کا شعلہ بھی ہے، ایک تو آگے پہنچانا ہے اور اوپر سے اس پر چلنا بھی بہت احتیاط سے، کہ کہیں تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ جنگل میں کیسے چلنا ہے؟ کانٹے دار جنگل میں اور بالکل بھرے ہوئے جنگل میں اپنے آپ کو بچا کر، اپنے کپڑوں کو بچا کر نکلنا، یہی ہوتا ہے تقویٰ، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنا۔ ہماری طاقت، ہمارا وقت، ہماری صحت، ہماری اسکل، یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اگر کسی نے اچھا پڑھا اور اس نے آگے نہیں پڑھایا، یعنی آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی صلاحیت دی اور آپ نے اس کو ضائع کر دی، اللہ تعالیٰ کے کام بھی نہیں آیا۔ اگر اللہ کے کام نہیں آیا تو پھر کیا فائدہ ایسی زندگی کا، اگر اللہ کا ہی کام نہیں کیا۔ اسی طرح آخر میں
वल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, और वो अपनी नमाजों की युहाफिजून, हिफाजत करने वाले हैं, हिफाजत करते हैं, युहाफिजून। फिर क्या हुआ? इसका मतलब शुरुआत किससे हुई? नमाजों से, और एंड किससे हुआ? नमाजों से। इसका मतलब क्या है? जिसने अपनी नमाजें दुरुस्त कर ली वो सारे कामों से बच ही जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो भी हमारा रवैया रहता है वो नमाज पर उसका असर जरूर पड़ता है। अगर मान लो एग्जाम्पल, अगर हम गुस्से की हालत में किसी को डांटा हो, किसी को गाली दी हो, और उसी वक्त नमाज का टाइम हो जाए और हम नमाज के लिए खड़े हो जाए, तो क्या हमारा ध्यान कहाँ होता है? उस डांट में, गाली गलौज में, लड़ने में, बेहुदा बातों में, गीबत में, है ना, उसी में होता है। और अगर इंसान ये चाहता है कि मेरी नमाजों में खुशू आ जाए, तो वो अपने आप ही इन सब चीजों से बचेगा। तो आ गई ना सारी चीजें अपने आप ही नमाज के अंदर। और नमाज की हिफाजत का मतलब क्या है? नमाज के औकात में हिफाजत करना, यानी वक्त में आप वक्त से नमाज पढ़ें और उसको देर भी नहीं करनी। कज़ा तो दूर की बात, देर करने से क्या होता था? पीछे आई थी ना हदीस, सहाबा कराम रोया करते थे, सिर्फ जाया हो जाती है नमाज देर से पढ़ना ही। और नमाज के अदब जो है उनको पूरा करना, नमाज के सारे अरकान को पूरा करना, यानी नमाज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों की हिफाजत करना। वुजू प्रॉपर करना, वुजू प्रॉपर करना, यानी आप जो है वुजू बिल्कुल ना छोड़ें। और इस तरह मान लो अगर मैंने सुभान रब्बियल आला कहा, और सुभान रब्बियल आला जो है मैं इतनी तेजी से कहती भी निकल गई, मुझे पता नहीं चला हमने 2 बार पढ़ी या 3 बार पढ़ी, तो ये भी क्या हो गई? नमाज के अरकान में कमी होगी, यानी आपने अपनी नमाजों की हिफाजत नहीं करी। तो हर स्टेप पर नमाज की हिफाजत करना, जो पढ़ रहे हैं उसमें भी हर चीज की हिफाजत करना, ये जिम्मेदारी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 बातें हैं जो इनको ईमान के साथ बजा लाया वो जन्नत में दाखिल हो गया। जिसने 5 नमाजों की, उनके वुजू की, रुकू और सुजूद की और औकात के साथ हिफाजत की, फिर रमजान के रोजे रखे, बैतुल्लाह का हज किया, ज़ादे राह की ताकत है अगर तो, और खुश दिली के साथ ज़कात दी, तो ऐसा शख्स भी जन्नत का वारिस है। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं जो वारिस हैं। किसके वारिस? वारिस क्यों कहा गया? क्योंकि जन्नत में बाबा आदम को रखा गया और वहां से उनको निकाला गया। जन्नत उनकी थी ना, वहां से उनको निकाला गया, तो जाहिर है जो औलादे होती हैं उन्हीं की विरासत होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा? वारिस होंगे, यानी कि उन्हें जन्नत मिलेगी, बल्कि क्या कहा? वारिस होंगे, यानी तुम्हारी अपनी है जन्नत, ये सब काम करो और ले लो। आदम तुम्हारे बाप थे ना, तो ये सब काम करो और जन्नत ले लो, तुम्हारी ही है ये विरासत। लेकिन शर्त लगा दी, कंडीशन लगा दी। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल फिरदौस को मांगने की दुआ सिखाई। क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो और मुसलसल जन्नतुल फिरदौस को हासिल करने की कोशिश करो। अल्लज़ीना, वो लोग जो यरिसूना वारिस होंगे फिरदौस के, वो उसमें खालिदून, हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अच्छा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इन आयातों का क़द अफ़लाहल मुमिनून से एंड तक, यानी 10 आयत तक का पूरा अमल करेगा, वो सीधा जन्नत में जाएगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरियाफ्त किया गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खल्क़ और आदत कैसी थी और क्या थी। आपने फरमाया, यानी हजरत खदीजा ने फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबई आदत वो थी जो इन आयात में मज़कूरा बयान की गई है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही थे जैसे इन आयात में बताया गया है।